अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट। कल तक जो मामला दिखाई दे रहा था कि बड़ा बेबुनियाद है और जो हुकूमत ने एक रॉन्ग फुटिंग पर आगे बढ़ी है, यानी कि इमरान खान साहब जो हैं पीटीआई के चेयरमैन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके खिलाफ दहशत गर्दी का पर्चा उन्होंने काटा ATA 7 के तहत। और इस वजह से कि उन्होंने जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स यानी कि इस्लामाबाद के IG पुलिस और एडिशनल IG और साथ के जो एडिशनल सेशंस कोर्ट जज ज़ेबा साहिबा हैं, इनके ख़िलाफ़ उन्होंने बात की और उनको थ्रेटन किया। थ्रेटन ये किया कि उन्होंने कहा कि हम आपके ख़िलाफ़ केस करेंगे। तो ये सब ने कहा ये बड़ा नाजायज़ एक कदम है, ये इसमें किधर से आ जाता है दहशत गर्दी का मामला। उसके बाद हमने देखा कि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जो जजेस थे, खबर ये है कि तमाम ऑनरेबल जजेस ने उन्होंने मीटिंग की और ये तय किया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दिखाई देता है। और आज उन्होंने 3 मेंबर बेंच था, जिसमें कि जस्टिस हसन गुल भी थे और जस्टिस बाबर सत्तार भी थे, जस्टिस कयानी भी थे। उन्होंने आज एक कार्रवाई शुरू की। उस कार्रवाई के नतीजे में हमने देखा कि ये फैसला हुआ कि अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल बेंच इमरान खान साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब हुए। अब इमरान खान साहब को कोर्ट ने बुलाया है 31 अगस्त को कि आके वो ज़ाती अपनी हैसियत में पेश हों और ये बयान करें कि ये क्या उनसे सवाल जवाब होंगे। कोर्ट ने ये भी ऑनरेबल कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या अगर आप के सामने इस तरह लोग खड़े हों तो आप इस तरह की बात करते हैं, क्या आपको थ्रेटन करना चाहिए एक ऑनरेबल जज को, और क्या आप फैसले पर असरअंदाज होना चाहते हैं। बहुत सी बातें हुई, लेकिन ये जो मामला था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कदम उठाया, वो जो कदम है उसके हवाले से हम ये कह सकते हैं बड़ी क्लियरली कि लोगों ने कहा कि ये सही बात है कि यही तरीका है कि अगर आपने पूछगिछ करनी है तो कोर्ट को खुद एक नोटिस लेना चाहिए था, बजाय कि हुकूमत दहशत गर्दी का पर्चा काटती। तो क्या मतलब इसका हुआ? क्या मतलब हुआ कि नंबर 1 कि ये इमरान खान साहब के लिए इज़ दिस न्यू ट्रबल, इज़ इट सीरियस ट्रबल फॉर इमरान खान साहब। साथ ही अगर कोर्ट्स के दायरे कार में रहते हुए बात करें तो हमने ये देखा कि एक तरफ ये शहबाज गिल का जो मामला आया, और डॉक्टर शहबाज गिल का आप देख रहे हैं 12 तारीख से है कि उन्होंने जो कहा फ़ौज के हवाले से, और ये उसको कहा गया मुबैना तौर पे ये बगावत के ज़ुमरे में आते हैं और अभी उनकी हियरिंग होगी। अच्छा, उसके जो जब ये मामला शुरू हुआ उससे लेके अब तक बहुत से सवालात उठ गए कि क्या उन्होंने बगावत की असल में बात की, क्या उन्होंने ही की कि और सियासतदानों ने भी की। और जो PTI है उसका ये एक मौक़िफ़ बनकर सामने आया कि जी ये तो बाकी जो सियासतदान है वो भी करते रहे हैं। उन्होंने कहा जी मरियम औरंगज़ेब करती रही हैं, मरियम नवाज़ साहबा करती रही हैं, नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब एंड सो ऑन सो फोर्थ। आज हमने देखा कि उसके हवाले से एक कदम उठाया KPK की गवर्नमेंट ने, और ये तय हुआ कि अब ये कोई 7, 8, 9 सियासतदान हैं जो कि इस वक्त हुकूमत से मुंसलिक हैं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि पर्चा कटवाएंगे वो कि जी ये इन्होंने भी पाकिस्तान की फ़ौज पर जो है उन्होंने क्रिटिसिज्म किया और आईनी दायरेकार से हट कर किया। तो अब ये कुछ मामलात हैं कि क्या इमरान खान साहब के बहुत से मामलात हैं कि भाई इदारों को किस तरीके से आप उसकी जो एक क्रेडिबिलिटी भी है और उसकी इंडिपेंडेंस भी है और उसकी जो एक इज़्ज़त भी होती है जो आइन के दायरे कार में रहते हुए आप किस तरह से इंश्योर कराते हैं। दूसरा ये कि क्या इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो अकेले ही ऐसी बात करते हैं, और तीसरा ये कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हो, वेयर इज़ दिस गोइंग, और क्या ये पाकिस्तान की जो सियासत है और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की सियासत है उस पर कोई असरअंदाज होगी मनफी तौर पे। और ये कहते चलें हमारे एक पैनलिस्ट जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, उन्होंने हमने देखा कल एक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कल या परसों तकरीर की जिसमें उन्होंने
بڑی تفصیل میں بیان کیا کہ جو عدلیہ ہے اس کا ایک رول رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، جہاں کہ جمہوریت کا ساتھ دیں یا قانون کی بالادستی کا ساتھ دیں یا آمریت کا ساتھ دیں، بہت سے سوال اٹھتے ہیں اس پر بھی. تو یہ سب ناظرین معاملات ہیں جس پر ہم بات کریں گے. ہمارے آنریبل پینل ہمارے جسٹس شائق عثمانی صاحب ہیں، فارمر چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ. بہت شکریہ جج صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور JUIF کے سینیٹر بھی ہیں. بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شعیب شاہین صاحب پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے اور PTI کے لائر بھی ہیں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. شروع کرتے ہیں یہ معاملہ آپ سے. سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے کانسٹیٹیوشنل لا اینڈ آل دیز تھنگز یو سین ویری کلوزلی، تو شروع کریں اس سے. یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف پروسیڈنگز ہونے جا رہی ہیں، آپ بتائیے ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں نسیم، جو ہمارا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون ہے 2003 کا، اس میں اگر کسی کے حوالے سے یہ شکایت آئے یا عدالت خود محسوس کرے کہ کسی نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے، توہین عدالت کی ہے، تو اس کو دو طریقوں سے عدالت بلا سکتی ہے، اپنے پاس سمن کر سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو نوٹس جاری کرے. نوٹس جاری کرنے کی صورت میں جس کو نوٹس ملے وہ یا خود پیش ہو سکتا ہے یا وکیل کو پیش کر سکتا ہے. خود پیش ہونا ضروری نہیں ہے، اور وکیل جو ہے پیش ہو کر کوئی گزارشات کر سکتا ہے، پریلیمنری بحث کر سکتا ہے کہ نوٹس دینا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، بادی نظر میں کوئی مقدمہ ہے یا نہیں ہے. لیکن دوسرا جو طریقہ ہے ہمارے قانون میں وہ یہ ہے کہ نوٹس کی بجائے براہ راست شو کاز نوٹس جاری کیا جائے. اور یہاں پہ ایسا ہی ہوا ہے. عمران خان صاحب کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے براہ راست شو کاز نوٹس جاری کیے، جس میں جس کو نوٹس دیا جائے مسئول علیہ جو ہے اس کو خود اصالتاً پیش ہونا ہوتا ہے. یعنی کہ وکیل کے ذریعے صرف پیش ہونا کافی نہیں ہوگا. وکیل ان کی معاونت کے لیے ہو سکتے ہیں عدالت میں ان کے ساتھ موجود، لیکن ان کو خود پیش ہونا ہوگا، خود پیش ہو کر عدالت کا سامنا کرنا ہوگا. یہ خاصی سنجیدہ صورتحال ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ بادی النظر میں عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اتنا مواد میسر ہے، موجود ہے ریکارڈ پہ کہ ایک ٹرائل کی جانب بڑھا جائے. کیونکہ اگر عدالت اس دن ان کی طرف سے اگر کوئی معافی آتی ہے، اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا کچھ بحث بھی سن لیتی ہے، لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ ٹرائل کا ہوتا ہے کہ اس میں آپ ایک پروسیکیوٹر مقرر کرتے ہیں. وہ اٹارنی جنرل بھی ہو سکتے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے ٹورڈز کنوکشن یا ایکویٹل، یا سزا ہو جائے گی یا چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے صورتحال بہت سنجیدہ ہے. اور جس طرح جو خبر آئی کہ تمام اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے آپس میں مشاورت کی اور یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو اٹھانا ہے. جو ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی وہ نامناسب تھی. اس سے عدلیہ کو کام کرنے میں ایک رکاوٹ، بلکہ رکاوٹ سے بڑھ کر ایک آپ کہہ لیجیے توہین، کیونکہ اب معاملہ توہین عدالت کا ہے، توہین کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ معاملہ بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور ہم جانتے ہیں کہ توہین عدالت کے معاملات میں اگر ایک لمحے کی بھی سزا ہو جائے تو پھر جو نااہلی ہے وہ 5 سال پر محیط ہوتی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب ایک توہین عدالت کے مقدمے ہی میں 5 سال سیاست سے باہر رہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے عمران خان صاحب کو، اور ان کے جو قانونی مشیر ہیں. اس کو لڑا بھی جا سکتا ہے، ظاہر ہے وہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں ہم نے اس کو لڑنا ہے، واقعات پہ لڑنا ہے، تو وہ اپنی جگہ بات ہے. یہ کہنا کہ اور لوگوں نے بھی کیا، ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہوا، وہ بہت کوئی سود مند بات اس لیے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کل اور لوگوں کے خلاف بھی مقدمہ قائم ہو، ان کو بھی سزا ہو جائے، لیکن کسی کا بھی پاکستان کی سیاست میں آج وہ رول نہیں ہے جو عمران خان صاحب کا ہے. لہٰذا ان کے رول کو میں سمجھتا ہوں پریزرو کرنا، بچانا، کیونکہ بہرحال وہ ایک بہت قداور سیاسی شخصیت ہے، اور ان کی اگر سیاست سے غیر موجودگی ہوتی ہے
ان کو نااہل کیا جاتا ہے اگر، تو وہ ایک بہت بڑا خلا ہے جو ہماری سیاست میں پیدا ہو جائے گا، اور اس قسم کے خلا کسی بھی ملک کی سیاست کے لیے اچھے نہیں ہوتے. اور ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب خلا پیدا کیے جاتے ہیں تو اس خلا کو پر کون کرے گا، کون سی قوت آ کے کرے گی، وہ تخریبی ہوگی، وہ تعمیری ہوگی، اس کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا. جی، بڑی تفصیل میں آپ نے بیان کیا. جس سب یہ بتائیے گا کہ کل ایک پروگرام میں آپ یہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں آپ فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے ایک غلطی ہوئی ہے اور ان پر یہ 5 سال کی جو ہے بین جو ہے وہ لاگو ہو سکتا ہے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک اپالوجی کا بھی اس میں آپشن ہے جو کہ اگر ایکسرسائز کریں عمران خان صاحب تو کیا وہ ختم ہو سکتی ہے سزا، یا ہم یہ سمجھیں کہ سزا آلموسٹ انیویٹیبل ہوتی ہے؟ دیکھیے، جب کسی کو بلایا جاتا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ میں سمن کیا جاتا ہے تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے اس کے متعلق جو آفینس ہے، تو اگر یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اپنے آپ کو I throw myself at the mercy of the court, unconditional apology میں مانگ رہا ہوں، تو اس وقت میں عام طور سے کورٹ کافی کنسیڈریٹ ہوتی ہیں، لینینٹ ہوتی ہیں، اور وہ عام طور سے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن وہ اس سچویشن میں ہوتا ہے جہاں پہ کوئی انڈیویجول جج انوالوڈ ہے جس سے کہ کسی نے کنٹمپٹ کی ہے، اور پھر وہ اس موقع پر وہ جج کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن دیکھیے یہاں پر سچویشن کچھ اور ہے. یہاں پر سچویشن یہ تھی کہ کسی ان کی پارٹی کے پی ٹی آئی کی پارٹی کے کسی شخص کو ایک سزا ہوئی، اور وہ بھی ٹیمپرری، یعنی وہ فائنل ڈیسیژن نہیں تھا، سزا ہوئی، اور وہ ان کو پسند نہیں آئے، پارٹی کے لیڈر کو پسند نہیں آئے. تو جب آپ کو کوئی سزا اگر آپ اس سے ایگری نہیں کرتے تو جوڈیشل سسٹم یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل کریں، اور انہوں نے اپیل کی. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جج کو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کے خلاف کیس کریں گے، اس کے خلاف یہ کریں گے. جج تو اپنا کام کرتا ہے، اس نے اپنا کام کر دیا، آپ کو نہیں پسند آپ اپیل میں چلے جائیں، وہ فائنل ڈیسیژن تو نہیں ہے اس کا. تو وہ جب اس طرح جو انہوں نے کیا ہے اور جو نام لے کر کے، یہ بھی نہیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جج کی بات کریں تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے خاص طور سے محترمہ جو تھی ان کا نام لیا اور نام لے کر کے کہا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن نہیں. ایگزیکٹ ورڈ مجھے معلوم نہیں، لیکن کچھ ایسے ہی تھا کہ ایکشن نہیں. تو ابھی صورت مجھے ساری جوڈیشری جو ہے وہ اب ٹرائل پہ ہے، کیونکہ سبارڈینیٹ جوڈیشری کے لیے ویسی مشکلات ہوتی ہیں بہت، ان کے اتنے کیسز ہوتے ہیں، اتنے پرابلمس ہوتے ہیں ان کے، اور اس پہ اگر اس طرح سے اس کو تھریٹن کیا جائے کوئی پولیٹیکل لیڈر، اور وہ بھی کسی پارٹی کا ہیڈ، معمولی آدمی کوئی کر دے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ اگر تھریٹن کرے تو آپ دیکھیے کیا اس کا مرال کیا ہوگا. جوڈیشری کا مرال کہاں چلا جائے گا، جوڈیشری کا سسٹم آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا. اپالوجی اگر کرتے بھی ہیں وہ، تو اس صورت میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپالوجی ایکسیپٹ ہو جائے. اس میں تو مجھے تو نظر آتا ہے کہ شاید نہ ایکسیپٹ ہو. میرے خیال میں اگر نہ ایکسیپٹ ہو تو ان کو میکسیمم 6 months سمپل امپریزنمنٹ، لیکن اگر 1 منٹ کی بھی سزا ہو جائے ان کو، تو کنوکشن ہو جائے گی اور اس سے 5 سال کے لیے وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. مثلا یوسف رضا گیلانی کی بات سامنے ہے، ان سے صرف ٹو دا رائزنگ آف دا کورٹ ارسٹ کیا تھا اور وہ پرائم منسٹرشپ ختم ہوئی. یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب جوشیلے آدمی ہیں، اور انہوں نے اپنے جوش میں آ کے یہ کہہ دیا، اور وہ جوش میں، لیکن انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ مناسب نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جج صاحب، اس سے پہلے ہم بریک لیں، یہ فرما دیجیے گا، آپ نے 2-3 مرتبہ کہا کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی کنوکشن ہو جائے تو اٹ کین لیڈ ٹو، ایز وی سو جسٹس ان کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں. تو یہ ناظرین کو سمجھا دیجیے گا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کنوکشن ہو جائے تو اس کا مطلب کہ یہ 6 مہینے، سال، 5 سال ہو سکتی ہے، بین کیا جا سکتا ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس دیکھیے وہ تو کانسٹیٹیوشن میں ہے نا کہ اگر کوئی کنوکشن ہو جاتی ہے تو یہ دس از ریگارڈ ٹو دی کنوکشن، اگر کنوکشن ہو جاتی ہے تو وہ شخص 5 سال تک الیکشن میں کھڑا ہونے کا اہل نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اوکے. تو اب تو یہ چیز ہے. تو اس میں اگر 1 منٹ کی بھی ہو جائے کنوکشن تو کنوکشن ہوتی ہے، اس کا اثر وہی ہوتا ہے، چاہے 6 مہینے ہو چاہے 1 مہینہ.
اور آپ کہہ رہے ہیں 5 سال کے لیے آپ کو الیکٹرل پروسیس سے نکال دیا جا سکتا ہے. ناظرین اہم گفتگو ہو رہی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے پاس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج جو کورٹ پروسیڈنگز ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے, جو کہا گیا کہ توہین عدالت کا ان کو مرتکب ٹھہرایا ہے اور کورٹ اب پروسیڈنگز شروع کرے گی. اس کے بعد جیسے کہہ رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب, ٹرائل ہوگی. اور ہم نے دیکھا ابھی تک ہمارے جو پینلسٹ دو نے فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سنگین ہے. اچھا, اب اس پر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کل سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آنریبل کورٹ سے یہ اس چیز کی بھی اجازت لی گئی ہے کہ کورٹ روم میں جو عمران خان صاحب نے نہ کہ یہ جو سٹیٹمنٹ دی جج صاحبہ کے خلاف, انہوں نے کہا اس کے علاوہ وہ جو جوڈیشری کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ان کو بھی کورٹ روم میں چلانے کی اجازت دی جائے. اینڈ ایز فار ایز وی نو اس کی اجازت دی گئی ہے. تو کامران مرتضی صاحب, آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ایز اے سیریس ایشو جو کہ کین اسپیل ٹربل؟ بالکل ایک سنجیدہ معاملہ ہے, اور سنجیدگی اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. یہ کوئی پہلی کنٹمپٹ نہیں ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہو. اس سے پہلے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک کنٹمپٹ کر کے اور اس کے بعد معافی مانگ چکے اور غیر مشروط طور ایک کنٹمپٹ ابھی بھی پینڈنگ ہے ان کے خلاف, شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. یہ کنٹمپٹ بھی ہو گئی. شاید کوئی ایک آدھ کنٹمپٹ کوئی اور بھی انہوں نے پہلے کی ہو اور اس میں بھی معافی مانگی ہو. تو عام طور پہ کنٹمپٹ کی معاملات میں, کیونکہ یہ فریقین کے درمیان نہیں ہوتا, پارٹیز کے درمیان نہیں ہوتا, ان بٹوین کورٹ اور کنٹمنر ہوتا ہے, تو عام طور پہ کورٹس جو ہے وہ اسٹینڈ کا مظاہرہ کرتی ہیں. مگر ایک شخص جو اس طرح سے بازو چڑھا کے جلسہ عام میں جج کا نام لے کے اور اس کو دھمکی دے, اور اس سے پہلے اس کا ایک ماضی بھی ہو کنٹمپٹ کے حوالے سے اور حال بھی ہو دوسری کنٹمپٹ کے حوالے سے, تو پھر معاملہ یقیناً جو ہے نا مزید سنجیدہ ہو جایا کرتا ہے. شوکاز نوٹس اور عام نوٹس, اس کا فرق آپ کو میرے ایک ساتھی نے, دوست نے, اب آپ کے پاس مہمان ہیں, انہوں نے سمجھا دیا. تو شوکاز نوٹس ہے, شوکاز نوٹس میں یقیناً جو ہے نا وہ اس کی گریوٹی زیادہ ہوتی ہے عام نوٹس سے. مگر اب اس کے بعد ڈیپینڈ کرے گا کہ عمران خان صاحب جواب کیا دیتے ہیں. آیا کنٹیسٹ میں جانا چاہتے ہیں, آیا کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے, اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں ایٹ دی مرسی آف دی کورٹ, اور اگر پلیس بھی کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے نا میرا خیال ہے کہ دلال چودھری صاحب والے کیس میں انہوں نے اپنے آپ کو ایٹ دی مرسی آف کورٹ جو ہے نا پلیس کیا تھا, مگر کورٹ نے نہیں مانا تھا, سپریم کورٹ نے. دانیال عزیز صاحب اس کنٹمپٹ آف کورٹ کا شکار ہوئے, ان سے جو کچھ کہا گیا تھا جو انہوں نے, وہ الٹیمیٹلی ان کو جو ہے وہ اس کو بھگتنا پڑا. اس میں ہمارے سینیٹر صاحب نہال ہاشمی صاحب تھے, ان کو بھگتنا پڑا, اور بہت سارے دوستوں کو جو ہے نا یہ جب وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں تو اس کو بھگتنا پڑا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ تو بڑے پولائٹ آدمی ہیں, انہوں نے صرف ایک حکم ادروائز نہیں مانا تھا, انہوں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی جس طرح سے عمران خان صاحب نے کیا. جی, لیکن حکم عدولی تھی اس میں, اس وجہ سے. جی, آپ نے بڑی کلیئرلی آپ سب نے ایکسپلین کر دیا. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, جیسے آپ کو ہم نے بتایا تھا, شعیب شاہین صاحب نے, یہ پی ٹی آئی کے لائر بھی ہیں. تو شعیب صاحب, ایک تو خیر ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. آپ یہ بتائیے گا, آپ ابھی میٹنگ سے آ رہے ہیں, وہ بنی گلا میں میٹنگ بھی ہو رہی تھی اس معاملے پہ, تو یہاں بھی جو آپ سن رہے تھے گفتگو کہ اس میں آپشنز ہوتی ہیں کہ ایک وہ معافی مانگ لیں اور پھر اپنے آپ کو کورٹ کی اس پہ مرسی پہ چھوڑیں, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب دی آپشن آلسو از ٹو ناٹ کنسیڈ. تو کیا اس وقت سوچ ہے پارٹی میں؟ اور دیکھیں, پہلے تو پارٹی میں ظاہر ہے عمران خان صاحب کی سوچ ہے, انہوں نے, ہم نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ان کو الفاظ نام نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن پارٹی کی یا خان صاحب کی سوچ ہے کہ کیا غلط کیا کہا. اگر کسی کے خلاف کمپلینٹ ہو
تو اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے کہ ہم قانون کے مطابق ایکشن لیں گے. یہ اناؤنسمنٹ کہ قانون کے مطابق ایکشن لیں گے. مثلا اگر سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے کسی جج کے خلاف کمپلینٹ ہو تو اس کا طریقہ کار ہے سپریم جوڈیشل کونسل. اور اگر کسی سبارڈینیٹ جج کے خلاف اگر آپ کی کوئی کمپلینٹ ہے، ان کا بیسک پرپز یہ ہے کہ دیکھیں تشدد ہوا، تشدد کے بعد ایک انلیگل آرڈر جج صاحبہ نے پاس کر دیا، وہ لافل ہو سکتا ہے، وہ انلیگل ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ اپان دی. اچھا ایک سیکنڈ، آپ میں آئی جسٹ آسک یو، آپ نے کہا کہ جج صاحبہ نے ایک انلیگل آرڈر پاس کر دیا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ لوگوں کی جو پوزیشن ہے کہ آرڈر اس کو رول آؤٹ کر دیا؟ دیکھیں ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہمیں ملا نہیں ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی چیلنجیبل ہے بیفور دی کورٹ. کوئی بھی ججمنٹ ہے اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہو، اس کو ڈسکس کر سکتے ہو، اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہو ان اکارڈنس ود لا. اگر جج صاحبہ کا فیصلہ قانون کے مطابق ہے نہیں ہے، یہ تو اگلی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اب جسٹس عامر فاروق صاحب نے تشدد والی بات کو ایڈمٹ کرتے ہوئے اس کے لیے ایک کمیشن بنانے کا حکم دیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سابق جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا حکم دیا. تو میننگ دیئر بائی ان دی آئی آف دی پولیٹیکل لیڈر، ان کی نظر میں کہ ایک جج صاحب کے پاس یہ ثبوت ہوتے ہوئے کہ تشدد ہے تو انہوں نے ریمانڈ کا آرڈر کیا وداؤٹ سیئنگ اینی ریزنز کیا. ایک بات ہے ان کی ایک اوپینین ہے، اوپینین کین بی رانگ، اوپینین کین بی رائٹ. نہیں بٹ ایک سیکنڈ، آئی تھنک جو کنٹیمپٹ آف کورٹ، آپ تو لائر ہیں، ہم بھی 4 جنریشنز لائر فیملی سے، کہ بٹ آبویسلی یہ کورٹ کا ایک جو آنر ہے کورٹ کا، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے بحیثیت ایک لائر، ایک سینئر لائر، یو آر آلسو دا پریزیڈنٹ آف اسلام آباد بار، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلسے میں اس طرح سے کہنا کیا یہ درست تھا یا اس پہ معذرت ہونی چاہیے؟ لیکن پہلی بات تو میں نے سب سے پہلے کہی ہے کہ وہ لفظ استعمال غیر ضروری بھی تھا، نامناسب بھی تھا. اچھا، نہیں کہنا چاہیے تھا. تو یہ کورٹ میں جا کے کہا جا سکتا ہے؟ کورٹ میں کہا جا سکتا تھا، آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے تھے. کورٹ میں یہ کہیں گے کہ نامناسب تھا؟ دیکھیں یہ تو لیگل ٹیم اب بیٹھے گی، اس کیس کو دیکھے گی. یو آر پارٹ آف دی لیگل ٹیم؟ یس آئی ایم پارٹ آف دی لیگل ٹیم. ابھی آرڈر آئے گا، پہلے تو ہم نے آرڈر نہیں پڑھا، اب وہ آرڈر آئے گا، اس کی روشنی میں اب ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کون اس کیس کو ریپرزینٹ کرے گا، اور اس میں دیکھیں گے کہ کون اس میں وکیل پیش ہوگا، اور بیسیکلی کورٹ کے آرڈرز ہیں کیا. کیونکہ اس میں تو ایک ڈپٹی رجسٹرار صاحب نے نوٹ پٹ کیا ہے اور اس کے اوپر لارجر بینچ بنا ہے، اور لارجر بینچ نے آج اس پہ کنٹمپٹ نوٹس یا شوکاز نوٹس جو بھی ہے، ہم نے صرف میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے، ہمارے پاس آرڈر کی کاپی نہیں پہنچی. اس کو دیکھیں گے، نیچرلی اس کے مطابق جو قانونی کارروائی ہوگی اس کے مطابق کریں گے. لیکن کوشچن یہاں پھر یہ آئے گا کہ اگر کوئی بھی شخص، یہ سٹل یہ پریما فیشی ایک ایشو ہے نا، سٹل کوشچن یہاں اٹ ول ریمین اوپن ٹو ڈسکس کہ کیا کسی بندے کا یہ کہنا کہ میں قانونی کارروائی کروں گا، کیا یہ اللیگل ہے، کیا یہ کنٹمپچوس ایکٹ ہے، کیا یہ آرٹیکل 204 میں فال کرتا ہے، کیا یہ کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 میں فال کرتا ہے. ایک اور کوشچن بھی ہے، کیا ہائی کورٹ سو موٹو پاورز ایکسرسائز کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے یا نہیں، ان کو جورسڈکشن ہے کورٹ کو کہ نہیں. یہ سارے کوشچنز اوپن ہیں ابھی انٹل اینڈ انلیس کہ وہ ایک آرڈر آئے، پھر ایک لیگل ٹیم بنے گی، کون ان کو ریپرزینٹ کرے گا ہم صاحب کو. اٹ ڈیپینڈس، اٹ از پری میچور ٹو سے کہ ابھی اس میں کیا ہوگا یا آگے کیا پروسیڈ ہوگی. سب جوڈس میٹر ہے. ہم ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں. ہم یاد دہانی کے لیے سنا دیں گے کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں ایگزیکٹلی کہا کیا تھا. اسٹے ود اس. سلمان صاحب آپ سن رہے تھے بھی شعیب شاہین صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ یعنی ٹھیک ہے غلط ہے لیکن اتنا بڑا معاملہ ہے نہیں. آپ لوگ تو تینوں کہہ رہے ہیں بڑا سنگین ہے. دیکھیے نا، مثال کے طور پہ یا فرض کر لیجئے یہ ایڈیشنل سیشن جج صاحبانہ ہوتی، یہ کوئی ہائی کورٹ کا جج ہوتا، تو یہ کہنا کہ شرم کرو جج صاحبہ یا جج صاحب، ہم تمہارے خلاف ایکشن لیں گے، تم تو تیار ہو جاؤ. دیکھیں ایک ہے کہ آپ ایک تکنیکی بات کریں کہ یہاں یہی کہا گیا کہ ہم ایکشن لیں گے، اور ایکشن کا مطلب ہے کوئی درخواست دیں گے قانون کے مطابق. دوسرا اس کا جو لہجہ ہے بات کرنے کا وہ بھی اہم ہے، اور جو موقع ہے، جو موقع محل ہے وہ بھی اہم ہے. اگر اس طرح معاشرے میں رواج ہو جائے کہ جج صاحبان کے فیصلوں کے حوالے سے مجمع میں ان کو کہا جائے جج صاحب تم شرم کرو، ہم تمہارے خلاف ایکشن لیں گے، تو آپ کا قانونی جو نظام ہے، عدالتی جو نظام ہے، وہ اگر جامد نہیں تو بہت میں سمجھتا ہوں ٹھٹک جائے گا.
اس لیے یہ بہت ہی بردباری سے، سنجیدگی سے، متانت سے غور کرنے والا معاملہ ہے کہ اس میں آگے کیسے بڑھنا ہے. کہ ظاہر ہے جو قانونی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی، وہ ضرور اس پہ غور کرے گی اور صحیح فیصلہ مجھے امید ہے کہ کرے گی. جسٹس صاحب آپ بھی فرما رہے تھے، آپ نے کہا کہ جی دا جوڈیشری از آن ٹرائل، تو یہ تو بڑی بھاری بات آپ نے کر دی تو اٹس آن ٹرائل. لیکن کمنگ بیک ٹو واٹ ابھی شعیب صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہاں یہ بات ٹھیک نہیں ہوئی، نامناسب تھی، یہاں یہ دیکھ لیں گے آگے اسٹریٹجی بھی کیا بنے گی کہ کورٹ میں جا کے کہہ دیں کہ جی ہاں غلطی ہو گئی. انہوں نے یہ نہیں کہا بٹ ہی ڈنٹ رول دیٹ آؤٹ. تو ان اے سچویشن لائک دیٹ آپ کیا توقع کریں پھر؟ دیکھیے میں آپ کو جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج جو ہوتا ہے نا، ہی از ناٹ اے ویری بگ مین، ہی از ایٹ اے لا لیول، اور وہ اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کو فیصلے کرنے لوگوں کی قسمتوں کے، دوسری چیزوں کے. اب اگر وہ انڈر پریشر آ جائے، اگر ایک آرڈنری ڈسٹرکٹ جج جس کے پاس کے میجر کام تو انہیں کے پاس ہوتا ہے، ہائی کورٹ کے پاس اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس ہوتا ہے، تو اگر وہ انڈر پریشر آ جائے، اس کو ڈر لگے کہ کل پارٹی کا لیڈر یہ شو بچائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو اس صورت میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوگا مورال جوڈیشری کا. جو سسٹم انٹائر جوڈیشل سسٹم، لا جوڈیشل سسٹم ول بی ڈسٹرائڈ. تو یہ ایک چیز ہے جس کو کہ کورٹ یقیناً کنسیڈر کرے گی. اور یہ الگ بات ہے جو ابھی شعیب صاحب سے سن رہا تھا کہ اگر آپ کو کسی لوور لیول پہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج کے خلاف کوئی شکایت ہے کہ اس کے کوئی باعث ہے یا اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے جو کہ آپ شروع کر سکتے ہیں. انسپیکشن ٹیمز ہوتی ہیں کورٹ کے اندر، انسپیکشن ٹیم میں آپ اس کے خلاف کمپلینٹ لگا سکتے ہیں ان اے فارمل مینر، بٹ یو ڈونٹ اناؤنس اٹ ان پبلک. آپ پبلک میں آپ نے ساری دنیا کے سامنے اس کا نام لے کے کہا کہ تم نے یہ کیا. آئی تھنک دس از بٹ انفیئر. تو یہ جو کیا ہے انہوں نے، میرے خیال میں عمران خان صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن میرے خیال میں جوش میں آ کر کے انہوں نے ایسی بات کر دی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو یقیناً نقصان ہوگا. جی دیکھیے شعیب صاحب، یہ مجھے لگتا ہے کہ جج صاحب انفیئر جو کہہ رہے ہیں، لفظ استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے کافی ایک دھیما لفظ استعمال کیا. میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، ایک تو ہم نے دیکھا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی، ہم نے دیکھا تاریخ میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز مختلف ادوار میں بہت زیادہ جب ایموشنل ہو جاتی ہیں اور اگریسو ہو جاتی ہیں تو پھر عام لوگوں کی تو گت بنتی ہے. آپ کو یاد ہے لائرز موومنٹ میں کبھی کسی کے منہ پہ کالک مر دی، کبھی کسی کو یہ کر دیا. اب وہ 2 دن پہلے آج ٹی وی کے جو تھے کیمرہ مین، ان کی اچھی بڑی ٹھکائی کی پی ٹی آئی نے بنی گلا میں باہر. تو اس وقت پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تو کوئی اور پارٹی ہو سکتی ہے، پی ایم ایل این ہو سکتی ہے، پی 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 ہو سکتی ہے. جب اتنی زیادہ لوگوں میں غصہ ہو اور اتنے ایموشنز آر رننگ ہائی، تو لیڈرشپ کا تو کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک یعنی سنبھل کے چلنے کا. میں سمجھ رہی ہوں عمران خان صاحب کی سیاست ایک بڑی اگریسو موڈ میں ہے بیکاز ہی فیلز کہ بھئی ان کے صحیح بین رانگ، لیکن یہ کورٹ کی جو بات ہے، آپ کو بحیثیت ایک لائر کے لگتا نہیں کہ یہ بات ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے جس میں عمران خان صاحب خود کہتے ہیں، کتنی مرتبہ کہیں کہ جی کورٹ بلائے تو ہم جائیں، اور جج جو ہیں وہ یعنی کہ جسٹس از سو کریٹیکل آل آف دس. تو اس میں اس طرح کی بات کرنا، یہ بات تو بڑی بہت غلط بات ہے. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ آج جتنی ورسٹ پولرائز سوسائٹی ہماری ہو چکی ہے، شاید بھٹو صاحب کے زمانے میں تھی، ہم تو اس وقت بچے تھے، ہم اس وقت دیکھتے شاید اتنی نہ ہو، لیکن آج جتنی ورسٹ ہو چکی ہے پولیٹیکلی تو پولرائزڈ اب ہوئی ہے. اس سے پہلے مذہبی پولرائزڈ آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے سوشل میڈیا اس کا ٹول بہت افیکٹو ہے. آج کوئی جھوٹی سچی خبر جو اٹھاؤ ڈال دو. یہ سب سے بڑا سوال ہے. لیکن اس کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے، آج سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے آپ چلی جائیں، زیادہ دور نہیں جاتے، ہم ماضی میں نہیں جاتے. 1 مہینہ پہلے یہ پنجاب گورنمنٹ کا جب ایشو آیا، تمام پی ڈی ایم کے لیڈروں نے، میرے پاس سارے سیو ہیں، میں نے پریس کانفرنس کی ایز پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اور سب دوستوں کو، سب لوگوں کو کہا
کہ آپ ججمنٹ پہ تنقید کرو، ججز پہ نہ کرو. آپ ججز کا نام لے کے، سپریم کورٹ کے ججز کا نام لے کے انہوں نے باتیں کی. تو آپ نے کہا کہ کتنا غلط ہے. غلط ہے. تو پھر آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری تو جب بھی غلط تھا، اب بھی تب بھی غلط تھا، آج بھی نامناسب ہے. میں نے پہلے کہہ دیا غیر ضروری بھی تھا، نامناسب بھی تھا. لیکن ان کی جو بات ہے ان کی غیر قانونی نہیں ہے. میں اس میں ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوں. ان کی بات ایک پبلک میں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایکشن لیں گے ان اکارڈنس ود لا، وہ غیر قانونی نہیں ہے. اب یہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، ود ریسپیکٹ ہم کورٹ میں پیش ہوں گے، یہ بات کریں گے جو بھی ہماری قانونی ٹیم ہوگی. لیکن انہوں نے غیر قانونی بھی کی، کنٹیمپچوس الفاظ بھی استعمال کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئینی سربراہ کو بائی نیم اور ان کے ججز کو ملائن کیا. میں یہاں یہ کہوں، ہمیشہ عدالتیں جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہے، کیونکہ عدلیہ کا جو احترام ہے وہ نام آتے ہی احترام اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. کبھی بھی کنٹیمپٹ کے ذریعے عدلیہ کا احترام نہیں ہوا. ہاں کبھی کبھار جب بہت مجبوری ہو جاتی ہے، جیسے نہال ہاشمی صاحب نے کیا تھا یا طلال صاحب، دانیال صاحب نے، اگر ان کے الفاظ آپ استعمال کرو کہ ہم تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، آپ انداز آج کے الفاظ اور وہ الفاظ میں فرق دیکھو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کل اس طرح کی سچویشن آج کی جیسے شروع ہوئی ہے، یہ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر تو روز صرف یہ مقدمے بنیں گے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی پوائنٹ سمجھ آ گئی. اس پہ ذرا میں لاسٹ کنکلوڈنگ کامنٹ چاہوں گی سلمان اکرم راجہ صاحب سے. سلمان دیکھیے، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں جی اپنے ڈیفینس میں، وہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ اپنی پارٹی لیڈر کے ڈیفینس میں، کہ وہ غیر قانونی بات نہیں تھی، معیوب تھی، نامناسب تھی. ایک تو یہ، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کدھر سے جوڈیشری کو رسپیکٹ ملتی ہے تھرو کنٹیمپٹ آف کورٹ. جوڈیشری جو ہے اس کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یور کنکلوڈنگ کامنٹس پلیز آن بوتھ دیز تھنگس. دیکھیں، کنٹیمپٹ کے معاملے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ بذات خود غیر قانونی کوئی بات ہو. یہ کہنا کہ ہم ایکشن لیں گے وہ شاید غیر قانونی بات نہیں ہے، یقیناً غیر قانونی بات نہیں ہے. لیکن صرف اتنا نہیں کہا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، جو موقع، محل، لہجہ وہ سب اہم ہے. شرم کرو، تم تیار ہو جاؤ، یہ چیز کسی جج کے حوالے سے جس کے فیصلے سے آپ کو کوئی شکایت ہو یا آپ سمجھیں کہ وہ درست نہیں ہے، تو اس کو اس طرح خطاب نہیں کیا جاتا. یہ تو بڑی متانت سے، وقار سے ایک قانونی راستہ اپنایا جاتا ہے، وہ اپیل ہو یا وہ کسی اور انکوائری کمیشن کے پاس کوئی درخواست ہو، جوڈیشل کمیشن میں ہو. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہم اس جج کو شرم دلائیں مجمع میں اور اسے کہیں اب تم تو تیار ہو جاؤ. تو یہ میرا خیال ہے بالکل غیر مناسب، جیسا کہ شعیب شاہین نے بھی کہا. اور یہ اب عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ اس پہ درگزر سے کام لیتی ہے یا نہیں لیتی. تو اس کو بہت ہی احتیاط سے اور سنگینی کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. ٹھیک. اور لاسٹ کامنٹ کامران مرتضی صاحب، ابھی کہہ رہے ہیں نا شعیب شاہین صاحب کہ آپ کی جو پارٹیز ہیں، جو آپ کے ایلائز ہیں، جو حکومتی پارٹیز ہیں، ان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی مہینہ بھر پہلے بہت سی باتیں کہیں گئی نام لے لے کر. تو جس طریقے سے میرا خیال ہے اب تو یہ ایک ریت ڈل گئی ہے کہ ایک کی طرف کمپلین ہو، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو بھی سناتے ہیں آپ کا پاسٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ میں یہ کہیں گے جی چلیں ہم آپ کو آ کے سناتے ہیں جو اور کہتے رہے ہیں سیاستدان؟ اس میں اگر انہوں نے چوز کیا کہ ڈیفینس یہ لینا ہے تو میرا خیال ہے ان کے لیے مزید مشکل شاید پیدا ہو جائے لیگلی اسپیکنگ. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے اگر انہوں نے کچھ خدا نخواستہ کیا بھی ہے تو وہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں پینڈنگ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شوکاز ہے، نہ اس میں کوئی ویسی عام نوٹس ہے. یہاں پہ شوکاز ان کو ایک کسی سیٹ آف ایلیگیشن پہ ایک شوکاز ہوا ہے اور اس کو رسپانڈ کرنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے قتل کیا تھا وہ بچ گیا، میں اس لیے میں نے بھی قتل کر دیا. فلاں نے کنٹیمپٹ کی تھی اس لیے جو ہے نا وہ آپ نے نوٹس نہیں لیا اس لیے مجھے بھی جو ہے نا کنٹیمپٹ کرنے کی اجازت تھی. یہ بازو چڑھا کے جلسہ عام میں نام لے کے کسی خاتون کا اس کو اس طرح سے شرم دلانا، اس کو کہنا کہ تیار ہو جاؤ، اس کو کہنا کہ جی تمہارے خلاف جو ہے نا ہم جو ہے وہ یہ کریں گے، تو میرا خیال ہے کنٹیمپٹ جو ہے وہ یہ جو اس کے الفاظ اور طلال چودھری والے کیس کے الفاظ ان کو اگر سامنے رکھے تو پیرالل سے بھی شاید زیادہ ہو جائے گا، یا دانیال والے جو ایلیگیشن تھے اس سے زیادہ ہو جائے گا. تو وہ جو انہوں نے کہا نا کہ جوڈیشری از ایٹ ٹرائل، تو اب وہ جو
جو مثالیں سیٹ ہو چکی ہیں اس سے پہلے 3 4 5 6 کیسوں میں، ان کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ ان کیسوں میں کیا کہا گیا تھا، اور پھر باوجود معافی مانگنے کے اور پہلی ڈیٹ پہ معافی مانگنے کے تب بھی معافی نہیں دی گئی تھی، وہاں اسٹینڈ کا مظاہرہ نہیں کیا ٹھیک، گیا۔ آپ کا خیال ہے کہ وہ ڈیفینس افیکٹو نہیں ہوگا؟ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب اور آپ کا تمام پارٹیسپینٹس کا، سلمان اکرم راجہ صاحب اور شعیب صاحب آپ کا بھی، جسٹس صاحب آپ کا بھی۔ تو ناظرین، ہمارا آج مقصد یہ تھا کہ جو اس کیس کے تمام پہلو ہیں آپ کے سامنے لے آئیں، کیا ڈیفینس ہے، کیا پروسیکیوشن کے کیا پوائنٹس ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیس کس طرف جاتا ہے، ہماری نظر اس پر ہوگی۔ فی الوقت ہماری طرف سے اتنا ہی، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔